बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PTV वर्ल्ड के लाइव प्रोग्राम न्यूज़ मॉर्निंग में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं हूं आपका मेज़बान, आपके साथ ज़ुबैर इकबाल गौरी, और आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, सबसे पहले उनकी तफसील आपको बता दें। आज हमारा पहला मौज़ू गुफ्तगू है रमज़ान और अशियाए खुर्दनी की कीमतें। उसके बाद हम बात करेंगे श्रीलंका की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। इस दौरान 8 बजे इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन होगा, और जब हम वापस आएंगे तो हमारा एक फुल सेगमेंट होगा टेक्सटाइल की सनत। नाज़रीन, हमारे इन बताए गए मौज़ूआत के हवाले से आप हमारे प्रोग्राम में शरीक भी हो सकते हैं। आप इस लाइव प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे नंबर्स हैं 9206541 और 9209452। लेकिन अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं हैं तो यहाँ का एरिया कोड 051 ज़रूर डायल कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब, रमज़ान और अशियाए खुर्दनी की कीमतें। नाज़रीन, इस बार हुकूमत पाकिस्तान ने खास तौर पर वज़ीर आज़म जनाब शौकत अजीज़ और सदर मुमलिकत जनरल परवेज़ मुशर्रफ की खुसूसी हिदायत पर ये खास इंतजाम किए हैं कि रमज़ान मुबारक में इस बार अशियाए खुर्दनी की खास तौर पर जो कीमतें हैं वो बढ़ने ना पाएँ, ताकि इसका आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। इस सिलसिले में यूटिलिटी स्टोर्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है और वो अभी तक कर रहे हैं। सस्ते बाजार लगाए गए हैं, जुमा, इतवार और मंगल बाजारों का अहतमाम किया गया है। उसके साथ साथ जो प्राइस कंट्रोल के लिए मैजिस्ट्रेट्स का तकर्रुर किया गया है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उसका भी काफ़ी हद तक अवाम को फ़ायदा पहुंचा है। इस सिलसिले में हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान में ओवरऑल कीमतों का रमज़ान मुबारक में क्या रुझान रहा और वहाँ पर क्या सूरत हाल रही। आपको बताते चलें कि हमारा ये सेगमेंट कोयटा सेंटर से बराह रास्त आपके लिए पेश किया जाएगा, जहाँ पर हमारे साथी मेज़बान हैं इरफान सईद। सो चलते हैं इरफान सईद के पास। शुक्रिया ज़ुबैर इकबाल गौरी साहब। कोयटा स्टूडियो से न्यूज़ मॉर्निंग की लाइव नशरियात लिए इरफान सईद हाजिर है। नाज़रीन, आज जैसा कि ज़ुबैर गौरी साहब ने आपको बताया है कि रमज़ानुल मुबारक और ईद की आमद है, और इस पर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों पर जो कंट्रोल रखा गया हुकूमत की जानिब से, उस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से अवाम के लिए खसूसी तौर पर एक पैकेज दिया गया है, जिसमें 63 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है अशिया खुर्दनोश पर। और ये अशिया खुर्दनोश आपको यूटिलिटी स्टोर, सस्ते बाज़ारों में आपको मिलेंगी। इस हवाले से आज हम जो बातचीत करेंगे, हमारे साथ कोयटा स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद मेंगल साहब, चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी कोयटा। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जावेद साहब, ये बताइए कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों का निज़ाम दोबारा से क्यों बहाल किया गया और इसकी क्या ज़रूरत महसूस की गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम PTV वर्ल्ड के मशकूर हैं कि प्राइस कमेटी के बारे में हमें बार बार तलब करता है ताकि हम लोगों तक मालूमात फराहम करें। मजिस्ट्रेटी इसलिए बहाल कर दी गई है कि हमारा यहाँ एक टीम है मजिस्ट्रेटों का हमारा एक टीम है। हम रोज़ाना जाकर मुख्तलिफ जगहों पर छापा मारते हैं और अपना प्राइस लिस्ट जो हमने दी हुई है उसके खिलाफ वर्जी जो भी करता है उसे हम गिरफ्तार कर लेते हैं। मजिस्ट्रेटी के बहाल होने से कीमतों पर काफ़ी कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि लोग अभी हर वक्त इस खौफ में पड़े हुए हैं कि भाई ऐसा नहीं कि मजिस्ट्रेट अचानक आए छापा मारे। मैं अपनी टीम के साथ मुख्तलिफ जगहों पर गोदामों पर छापा मारा और मुख्तलिफ जगहों पर छापा मार रहा हूँ ताकि प्राइस हमारे बराबर रहें। इसके अलावा मैंने सस्ता बाजार लगाए हुए हैं, वहाँ लोगों को एशिया बहुत कम कीमत पर मुहैया है। मेरी ये कोशिश है कि ये कीमतें हमेशा बहाल रहें। इसके लिए जावेद साहब ये बताइए कि कीमतों पर चेक रखने का कोई खसूसी तरीकाकार वज़ा किया गया है? उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए कि किस हवाले से आप किस तरीके से कीमतों को चेक करते हैं। हम कीमतों को इस तरह चेक करते हैं कि सबसे पहले हम अंजुमन ताजरान, जितने भी हमारे शहर के अंजुमन ताजरान हैं, दुकानदार हैं, उनको हम यहाँ बुलाकर प्राइस कमेटी की मीटिंग में उनको बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई आप अपना बताएं कि आप क्या कहते हैं कि हम आपकी कीमत किस तरह, उनके राय के मुताबिक हम कीमतें मुकर्रर करते हैं। और अंजुमन ताजरान उसमें होते हैं, मार्केट कमेटी के लोग होते हैं, उसमें
तमाम लोग होते हैं, हम उस वक्त जब मुकर्रर करते हैं कीमतें, उसके बाद हम चेक उन तमाम कीमतों पर रखते हैं। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त हमारे दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं। नज़ीर अहमद सुमरो साहब, रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, कोयटा रीजन। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब, खुश आमदेद आपको। वालेकुम अस्सलाम। नज़ीर साहब, ये बताइए कि ये जो वज़ीर आज़म की तरफ से एक खुसूसी पैकेज का अनाउंस किया गया यूटिलिटी स्टोर के सिलसिले में, तो इस सिलसिले में आप बताएं कि कीमतें कम हुई हैं और ओपन मार्केट में इसका क्या फ़र्क पड़ा है। यूटिलिटी स्टोर में जो कीमतें कम पे लोगों को अशिया मिल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब मैं आपको बताऊं कि ये जो रिलीफ पैकेज इस तरह का दिया गया है, ये मेरे ख्याल में पूरे यूटिलिटी स्टोर्स के कैरियर में इस तरह का कभी कोई पैकेज नहीं दिया गया। और उससे न सिर्फ आम आदमी को बल्कि जो मिडिल तबके के लोग हैं और अपर तबके के लोग हैं उनको भी इससे बड़ा फ़ायदा हासिल हो रहा है, क्योंकि ये हालिया जो पैकेज दिया गया है जिसमें ख़ास तौर पर रमज़ान शरीफ में 1500 अशिया पर जो है वो रेट कम किए गए हैं, जिसमें 2% से लेकर 20% तक ये कीमतें कम हुई हैं। तो उससे आप देखें कि मार्केट में बड़ा इस्तेहकाम आ गया है। जो चीज़ें पहले आपको बहुत महंगी मिल रही थी, मिसाल आप ले लें चीनी का, चीनी आपको 42 रुपये किलो तक रिटेल में मिल रही थी, तो अब उसका रेट जाके 34 रुपये तक से लेकर 36 रुपये तक पहुंच चुका है। इस तरह और चीज़ें, दालें हैं, दालों पर ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो रिलीफ पैकेज है, ख़ासतौर पर आटा, दालें, चीनी, चावल और घी पर 6 रुपये किलो पर सब्सिडाइज किया गया है। तो इन सब को अलावा इन चीज़ों के अलावा कोई 1500 अशिया हैं जिन पर रमज़ान शरीफ में ये पैकेज दिया गया है। और इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स के इन कीमतों के हवाले से मार्केट मुस्तहकम हो गया है और मार्केट में चीज़ें जो हैं वो आपको अर्ज़ा नरखों पर मतलब मिल रही हैं, वरना तो आपको पता है कि कीमतें बहुत आसमान तक चढ़ी हुई थी। सुमर साहब, ये बताइए कि यूटिलिटी स्टोर पर जो अशिया फरोख्त होती हैं उनकी क्वालिटी के हवाले से किस तरीके से आप उसको यकीनी बनाते हैं कि? जनाब मैं आपको एक गुजारिश करूं, असल में हम लोगों की लैक ऑफ नॉलेज है कि लोग अक्सर कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो चीज़ें हैं वो मयारी नहीं होती, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पर जो मोस्टली आइटम्स होते हैं उसमें या तो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं या नेशनल कंपनियां होती हैं, जिसमें से जो है वो जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं। कोई मिडिल मैन या कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई होलसेलर से हम चीज़ें नहीं लेते, हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से चीज़ें लेते हैं। तो उस हवाले से ये तो कोई गुंजाइश ही नहीं है इस किस्म की कि कोई चीज़ हमारी मयारी ना हो। हर चीज़ हमारी मतलब कोई भी किसी चीज़ को आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप जाएं और जाके स्टोरों पर देख लें, हमारी क्वालिटी पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ब्रिगेडियर हफीज़ अहमद साहब, उनका ख़ास तौर पर इस चीज़ पर तो बड़ा प्रेशर है कि कहीं भी कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो भी हम चीज़ रखते हैं, जो भी आइटम रखते हैं, वो जो मार्केट में पॉपुलर होता है और जो मल्टीनेशनल कंपनी और नेशनल वो कंपनियां जिनके बड़ा ग्राफ ऊंचा है और जिनकी इमेज है मार्केट में, हम वो चीज़ें रखते हैं। हम इस तरह की चीज़ें भी नहीं रखते कि जो आम आपको दुकानों पर मिल रही हो। सुमर साहब, ये भी बताइए कि ये भी शिकायत है लोगों को कि जी यूटिलिटी स्टोर पर मुनाफाखोरों का भी एक वो माफिया है, वो आके चीज़ें खरीद लेता है बड़ी तादाद में और वो जाके वापस उसे ओपन मार्केट में जाके उसको महंगे दामों फरोख्त करता है। तो इसके हवाले से कोई आपको कोई निज़ाम है कोई जो ज़्यादा तादाद में कोई चीज़ें ना खरीद सके वहाँ से? जनाब इसमें असल में खुले अहकाम आते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के और उस हवाले से हमारी मैनेजमेंट के कि हम चीनी जो है वो 5 किलो से ज़्यादा या 2 किलो के 2 पैकेट मतलब 4 किलो या 1 पैकेट 5 किलो का दे सकते हैं। और ये इसलिए किया गया, अक्सर आपको पता चलता होगा कि लोग शिकायत करते हैं कि जी यूटिलिटी वाले कहते हैं कि चीनी के साथ सामान खरीदने के लिए कहते हैं। अब देखें ना, अगर हमने सिर्फ चीनी देना शुरू कर दी तो ये यूटिलिटी स्टोर नहीं रहेगा, ये सिर्फ शुगर शॉप रह जाएगा। और शुगर शॉप पर तो जाहिर है फिर वो आपको सिर्फ चीनी मिलेगी और वो चीनी वो लोग ले जाएंगे ज़्यादातर जो जाके मार्केट में उससे मुनाफाखोरी करेंगे और अपनी दुकानों पर बेचेंगे या अपने लिए कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो हम इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं, हम कोई प्रेशराइज भी नहीं करते किसी को
یہ مطلب کانسیپٹ ہے عام کے یوٹیلٹی اسٹور والے کہتے ہیں کہ چیزیں آپ خریدیں تو پھر آپ کو چینی ملے گی. ہم عام گاہک کو جو جینوئن کسٹمر ہے اس کے لیے کوئی 10 یا 15 20 کلو تک کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ چینی ہم سے لے سکتا ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ وہ جب خریداری کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جینوئن کسٹمر ہے. ادروائز تو وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عام جو لوگ لائن میں لگ جاتے ہیں پھر وہ چینی لیتے ہیں, دالیں لیتے ہیں, جا کے پھر اپنی دکانوں پر بھیجتے ہیں. تو جو عام صارفین کو جو پرائم منسٹر کا جو پیکیج ہے وہ تو سمجھو ہم نہیں پرووائڈ کر سکتے. ہم چینی ساری ان دکانداروں کو اگر بک گئی اور وہ لوگ لے گئے جو اپنے کمرشل پرپز کے لیے یوز کریں گے تو عام صارفین کو وہ چیزیں نہیں ملے گی. جاوید وینکٹ صاحب یہ بتائیے کہ اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ جو دکانداروں کو جو آپ ایک ریٹ لسٹ مہیا کرتے ہیں, فراہم کرتے کہ وہ اپنی دکانوں پہ لگائیں, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک شو پیس کے طور پر لگائی گئی ہے, باقی اس پر عمل درآمد کچھ نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے بتائیے کہ اگر جو عمل درآمد اس پہ نہیں کرتے اس کے لیے کیا سزا تجویز کی گئی ہے اور اب تک کیا اقدامات ہوئے اس سلسلے میں؟ میں آپ غرض کروں کہ میرے ساتھ مجسٹریٹوں کا ٹیم ہے, ہم نے لسٹ ہر دکان پر شائع کر لیا ہے. ہم لوگ اچانک وہاں چھاپا مارتے ہیں, کوئی بھی دکاندار اگر اس سے زیادہ قیمت پر فروخت کرتے ہم نے دیکھا ہم اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. اس وقت تک میں نے ٹوٹل 5 لاکھ روپے ان کو جرمانہ کیا ہوا ہے, اور کم سے کم آج تک میں نے 2,500 آدمی کو 2,500 آدمی چیک کیا, ان میں سے کوئی 200 آدمی میں نے جیل بھیج دیے ہیں, اور ان کو میں نے 1 ہفتے کا سزا بھی دی ہے. ان میں سے ہمارے مجسٹریٹ بہت سختی سے کام کر رہے ہیں, اور یہ پرائس مجسٹریٹوں کی بحالی کی وجہ سے بالکل برقرار رہے گا, کیونکہ لوگوں میں خوف ہراس پھیلا ہوا ہے کہ بھائی مجسٹریٹ اچانک آ کے ہمیں گرفتار کر لیں گے. تو میری ٹیم صبح سے لے کر کوئی روزے کے 5 بجے تک قیمتوں کے کنٹرول میں لگے ہوئے ہیں. سر یہ بتائیے کہ جو اب تک آپ نے بتایا کہ 5 لاکھ کا جرمانہ اور گرفتار کیے گئے ہیں, کتنے لوگ گرفتار ہوئے اس سلسلے میں؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ میں نے کم سے کم ابھی تک کل اس کا علم نہیں, ابھی تک جو ہے ہم نے 80 آدمی کو جیل بھیجا ہے اور ان کو جرمانے بھی کیے ہیں. تو اس سے کوئی فرق پڑا ہے؟ کوئی بازار میں آپ خود بھی کبھی عام صارف کی حیثیت سے گئے ہیں, پتہ چلا ہے آپ کو کہ قیمتوں پہ کنٹرول حاصل ہو گیا؟ میں آپ کو عرض کروں کہ مجسٹریٹوں کی بحالی کی وجہ سے اتنا دہشت پھیلا ہوا ہے کہ لوگ مجبور ہو کر ہمارے لسٹ کے مطابق چیزیں فروخت کر رہے ہیں. کسی کو یہ مجال نہیں کہ وہ اس سے زیادہ اس پر فروخت کرے. اگر فروخت کرتے ہیں تو ہم فوراً چھاپا اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. سمرو صاحب یہ بتائیے کہ بلوچستان میں اس وقت بڑا وسیع و عریض صوبہ ہے, اور یہاں پر اب تک آپ یہ بتائیں کہ یوٹیلٹی سٹورز کتنے ہیں بالخصوص کوئٹہ میں اور باقی صوبے کے دیگر علاقوں میں؟ اچھا جی, اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پورے بلوچستان میں کوئی 35 اسٹور ہمارے کام کر رہے ہیں, جس میں دور دراز علاقوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیرہ بگٹی میں یوٹیلٹی اسٹور فنکشن کر رہا ہے, کولو میں کر رہا ہے, زیارت میں کر رہا ہے. حالیہ ہی ابھی ہم نے کوئی اس مہینے میں شروعات میں ہم نے چمن میں ایک اسٹور شروع کر دیا ہے, اور جناب ایک آج انشاءاللہ یہ 10-11 بجے صبح ڈسٹرکٹ ناظم خاران اس کا افتتاح کر رہے ہیں ڈی سی او کے ساتھ, وہ اسٹور ہم شروع کر رہے ہیں. اور میں آپ کو اس حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ٹوٹل 35 اسٹور ہے اس میں 2 گوادر میں ہیں, تربت اور گوادر, جس کو کراچی ریجن سے ہم آپریٹ کر رہے ہیں اور فیڈ کر رہے ہیں. اور جو ڈیرہ بگٹی والا اسٹور ہے اس کو ہم سکھر ریجن سے فیڈ کر رہے ہیں. باقی جتنے اسٹور ہیں اور 32 اسٹور ہیں اس میں سے 18 اسٹور ہمارے لوکل کوئٹہ سٹی میں ہیں, اور 14 اسٹور جو ہیں وہ دور دراز علاقوں میں ہمارے کھولے ہوئے ہیں. اس وقت سبی میں بھی ایک اسٹور ہم کھول چکے ہیں کوئی 10 دن پہلے سے لے کر, اور میں نے 2 مزید اسٹور ڈاڈر اور سبی میں لیے ہوئے ہیں جن کی فیزیبلٹی بھی ہیڈ آفس گئی ہوئی ہے. اور میرے ایم ڈی صاحب کے تو احکامات تھے کہ ہم اس مہینے میں جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکیں اسٹور کھول لیں, لیکن کچھ مجبوریاں ہیں. مطلب ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ عید کے بعد میں انشاءاللہ 10 مزید اسٹور اگلے مہینے میں کھول دوں گا. اور ایک بات میں اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب کے احکامات کی وجہ سے
اس وقت آپ کے بلوچستان میں 2 ریجن کام کر رہے ہیں. ایک تو کوئٹہ ریجن ہے, ایک خوزدار ریجن ہے جس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. اور ہمیں یہ احکامات ہیں کہ ہم سبی میں, لورالائی میں اور گوادر میں وہاں بھی اپنے ویئر ہاؤسز قائم کریں اور ریجنل ہیڈ کوارٹر قائم کریں. تو کیونکہ وہاں سے رسد میں ہمیں آسانی ہوگی, کیونکہ جو دور دراز اسٹور ہیں, جو اب مثال کے طور پر یہاں سے آپ لے لیں کہ جو نصیر آباد ڈسٹرکٹ ہے, جعفر آباد ڈسٹرکٹ ہے یا جی بولان ڈسٹرکٹ ہے, اب وہاں اگر یہاں سے ہم بھیجتے ہیں کوئی چیز تو ہمیں بڑا ٹائم لگتا ہے اور 3 دن گاڑی میں لگ جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہمارے یوٹیلٹی اسٹورز کارپوریشن کے ایم ڈی کے بھی احکامات ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کے بھی احکامات ہیں کہ ہم بلوچستان میں زیادہ سے زیادہ ریجن کھولیں تاکہ ان کو چیزیں پہنچانے میں آسانی ہو. سمر صاحب یہ بھی بتائیے کہ آج کل جو عید کی آمد ہے اور رمضان کا بھی ویسے مہینہ چل رہا ہے, بابرکت مہینہ چل رہا ہے, تو اس حوالے سے کوئی آپ نے جو دور دراز علاقوں کے لیے کوئی موبائل سستی اشیاء بھیجنے کا کوئی بندوبست کیا ہے یا کوئی تجویز ہے اس حوالے سے؟ جی ہاں جی, ہم نہ صرف تجویز ہے بلکہ اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. پہلی رمضان سے یہ موبائلس, ہماری 2 موبائلس ہیں جو ہماری کام کر رہی ہیں مختلف جگہوں پر. ہمارے شیڈولز بنے ہوئے ہیں جس میں ہم جو 2 ڈسٹرکٹ یوٹیلٹی اسٹور سے کور نہیں کر سکے ہیں وہ ہماری یوٹیلٹی موبائل اسٹور سے بھی کور ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں جہاں کوئٹہ میں جن جگہوں پر اسٹورز ہمارے نہیں ہیں, ہم ان علاقوں میں ان یونین کاؤنسلز میں بھی ان کے شیڈول میں وہ رکھا ہوا ہے تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو بھی فوائد حاصل ہو سکے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ریکویسٹ پر یہاں سستا بازار میں اپنا ایک اسٹال لگایا ہے. تو جاوید صاحب بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ بڑا سکسیسفل ہے اور بہت ہی اچھا ہے, جس میں لوگوں کو بڑا ریلیف مل رہا ہے. اور وہ ساری چیزیں ہم نے وہاں مہیا کی ہوئی ہیں جس پر گورنمنٹ نے سبسڈائز کیا ہوا ہے. تو وہ ہمارا اسٹال 3 ٹینٹس پر مشتمل ہے. اور میرے خیال میں وہ جاوید صاحب بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ اس سستا بازار میں سب سے بڑا اسٹور ہے, اور جس کے لیے مجھے کل ڈی سی صاحب نے کہا ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ یوٹیلٹی اسٹورز کا بہت اچھا اسٹال ہے. اور ہم تو کوشش کریں گے کہ جی جہاں جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے, جتنا بھی ہمیں مین پاور ہوگا اور جتنے وسائل ہوں گے وہ ہم استعمال کر کے بلوچستان کے لوگوں کے لیے خاص طور پر ہمیں ہدایت ہیں کہ اس میں نہ صرف ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر بلکہ پرائم منسٹر آف پاکستان, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ تو میرے پورے کیریئر میں, میری 27 سالہ سروس میں اس طرح کے وزیر اعظم میں نے نہیں دیکھے ہیں جو یوٹیلٹی اسٹورز وزٹ کر رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں اور ان سے ان کے مسائل پوچھتے ہیں اور وہ آگے ہدایت جاری کرتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پریزیڈنٹ روزگار اسکیم کے حوالے سے ایک پیکیج اناؤنس کیا گیا ہے. صدر پاکستان نے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے, روزگار دینے کے لیے, جن کے پاس اپنا پیسہ ہو یا نہ ہو, اگر ان کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہے تو نیشنل بینک سے ان کو لوننگ کی جائے گی, جس میں موبائل فرنچائز اسٹور اور اسٹیٹک فرنچائز اسٹور وہ انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں, اور جس کے لیے یہ اسکیم ابھی شروع کی گئی ہے, اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ آگے چل کے پریزیڈنٹ صاحب کا یہ ہے پروگرام کہ یہ یونین کاؤنسل لیول تک چلا جائے, کیونکہ یوٹیلٹی اسٹور آپ کو پتا ہے محدود ہے. اب اس میں کوئٹہ میں اس طرح ہمارے 18 میں آپ کو پتا ہے اسٹور ہے, لیکن یہاں ہزاروں دکانیں ہیں, تو وہ سب لوگ اگر یوٹیلٹی اسٹور پر آئیں گے تو ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے. اس لیے یہ پروگرام بھی بنایا گیا ہے کہ فرنچائز یوٹیلٹی اسٹور, اسٹیٹک اسٹور کھولے جائیں اور فرنچائز موبائل اسٹور کھولے جائیں تاکہ یونین کاؤنسل سطح تک جو ہے وہ یوٹیلٹی اسٹور کو فعال کیا جائے. جاوید مینگا صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کہ کوئٹہ میں ایک ابھی ان دنوں میں رمضان کے دنوں میں سستا بازار لگایا گیا ہے, تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کوئی مزید بھی اس قسم کے کوئی شہر کے دور دراز علاقوں میں لگائے جائیں, کیونکہ دور دراز علاقوں سے عام صارف کو پہنچنے میں بڑی دشواریاں ہیں, وہ کرایہ دے کے پہنچے گا اس سستے بازار تک, اور آپ نے لگایا بھی شہر کے بیچ میں بالکل. تو کیا دور دراز کے علاقوں کے لیے بھی کوئی اس قسم کے کچھ مختلف ایریاز میں کوئی سستے بازار لگانے کی تجویز ہے؟ جی ہم نے اسکیم یہ بنایا ہوا ہے کہ ایک ہم لوگ سستا بازار لگائیں گے سیٹلائٹ ٹاؤن فٹ بال گراؤنڈ میں, ایک ہم لوگ لگائیں گے اپنے کچلاخ میں, ایک لگائیں گے ہم لوگ نوسار میں, ایک ہم لوگ مری آباد میں. ہم لوگوں کا یہ پروگرام ہے کہ ہم ہر جگہ لوگوں کو یہ سہولت مہیا کریں. جہاں تک ہمارا کوئٹہ کا سستا بازار ہے, اس میں آپ ہر قسم کا آپ کو اشیاء ملے گا. اس میں ہم نے مختلف اسٹال لگائے ہوئے ہیں. زیادہ تر لوگ
नज़दीक लोग आकर जाकर यहीं से खरीद फरोख्त करते हैं। इसमें हर चीज़ सस्ते दाम आपको मिलेगा। 10 रुपये आपको भिंडी मिलेगा, 10 रुपये आपको टमाटर मिलेगा, 10 रुपये आपको सेब मिलेगा। और वहाँ मेरे मजिस्ट्रेट हर वक्त वहाँ घूम रहे हैं। 2 के मैंने ड्यूटी वहाँ लगाए कि भाई यहाँ देख लो कि कोई कीमतें ज़्यादा नहीं बढ़ाए। तो हम ये कोशिश करते हैं कि कोयटे के जितने भी गांव हैं वहाँ भी हम लोग ये सस्ता बाजार, जुम्मा बाजार ज़रा लगाएं ताकि लोगों को सहूलत मुहैया हो। मैंने साहब ये बताइए कि जैसे मैंने सुमर साहब से भी पूछा था, आपसे भी ये सवाल है कि ये जो सस्ता बाजार है इसमें चीज़ों की क्वालिटी को चेक करने के लिए आपके पास कौन सा तरीक़ाकार है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आएँ और उनको पता चले कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हमें सस्ते बाजार में मिल रही हैं? इसके लिए जी डॉक्टर सुबह सवेरे अपने वहाँ ज़बाखाना जाते हैं, उनको हमने ऑर्डर दिया हुआ है कि भाई जो गोश्त यहाँ सस्ते बाजार में उसे चेक करके स्टैम्प लगाकर यहाँ भेजिए। हमने हर एक को ये, और मार्केट कमेटी वालों को हमने ये बोला है कि जो भी सब्जी आप सब्जी मंडी से यहाँ पहुँचाते हैं उसमें क्वालिटी का खास ख्याल रखें। तो डॉक्टर अपना गोश्त को चेक कर रहा है और मार्केट कमेटी वाले अपने फ्रूट वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह को चेक करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अच्छा चीज़ अपने सस्ते बाजार में मुहैया हो। सुमर साहब ये बताइए कि पिछले दिनों हमने देखा चीनी का बहरान था तो यूटिलिटी स्टोर ने अपना बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया और बड़े अच्छे तरीके से लोगों को, लेकिन एक आम लोगों को जो एक शिकायत थी कि वो तादाद एक तो यूटिलिटी स्टोर की कोयटा में कम है, लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और उसमें लोगों को कई कई घंटों इंतजार करना पड़े। इस सिलसिले में कोई तजवीज़ हो, कोई आपके हवाले जहन में कोई तादाद बढ़ाई जाए या कोई शॉप्स की उसमें विंडोज़ में कोई इजाफा किया जाए? देखिए जी, पाकिस्तान में ये यूटिलिटी स्टोर का किरदार जो है वो आपको मालूम है कि न सिर्फ चीनी के हवाले से बल्कि आटा और दालें और बहुत सारी अशिया हैं, उसमें यूटिलिटी स्टोर का बड़ा किरदार है। और ये यूटिलिटी स्टोर की वजह से ही है कि अब आप देखें कि पहले बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी, बड़े बड़े मतलब कतारें होती थी और लोगों का रश होता था, लड़ाई झगड़े होते थे। और अब मेरे ख्याल में उसमें बहुत फ़र्क आ चुका है और वो जो अशिया की जो कमी थी, जो मार्केट में जो प्राइसेस की हाई होने की वजह से जो यूटिलिटी स्टोर में इतना बहुत ज़्यादा रश होता था और लोग समझते थे कि शायद वो नहीं मिलेगी चीज़ हमें, तो अब लोगों को ये मालूम हो चुका है, लोग ये समझ चुके हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर चीनी हर वक्त मुहैया है, आटा हर वक्त मुहैया है, दालें हर वक्त मुहैया है। तो उस हवाले से वो अभी आपको नहीं रश मिलेगा जो पहले किसी मतलब 1 महीना या 1.5 महीना पहले की आप बात कर रहे हैं जिस वक्त बहुत बड़ा रश होता था। अब मेरे ख्याल में वो रश नहीं है। अब वो लोगों को ये पता है कि ये चीनी, दालें, चावल, आटा, घी वगैरह हर वक्त यूटिलिटी स्टोर मुहैया है। और इंशाल्लाह आगे भी, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मेरे पास इस वक्त 800 टन चीनी का जो स्टॉक है जो सिर्फ कोयटा वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। उसके अलावा मैंने आपको बताया, इसलिए गवर्नमेंट ये चाह रही है कि मजीद 5 रीजन हों, टोटल 4 रीजन और भी बनाए जाएं ताकि मुख्तलिफ जो दूर दराज इलाके हैं बलूचिस्तान के जहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते या जहाँ पर हमारे स्टोर नहीं है, जहाँ पर हमारे मोबाइल नहीं जा सकते, तो वहाँ हम ये रीजनल हेडक्वार्टर के हवाले से फिर वहाँ फीड करेंगे। और ये फ्रेंचाइज अगर स्टैटिक स्टोर इतनी तादाद में खुल गए, लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि उसमें जो यूटिलिटी स्टोर का प्रॉफिट है, उन लोगों को जो फ्रेंचाइज स्टैटिक स्टोर खोलना चाहते हैं या जो फ्रेंचाइज मोबाइल स्टोर खोलना चाहते हैं, उनको इस तरह का पैकेज दिया गया है कि वो एक जो आम दुकानदार है उससे भी ज़्यादा उनको फ़वाद हासिल होंगे। तो मैं तो इस आपके फोरम के हवाले से लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ जहाँ हमारे यूटिलिटी स्टोर नहीं है, जिन यूनियन काउंसिल्स में पूरे बलूचिस्तान में न सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जहाँ जहाँ पर यूटिलिटी स्टोर हमारे नहीं है या हमारे मोबाइल नहीं जा सकते, वहाँ के लोग आएँ और वो हमारे रीजनल ऑफिस में एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद हैं या वेबसाइट पर आप उसमें भी हमारे फॉर्म हैं, एप्लीकेशन फॉर्म वो लेके और वो पुर करके वो हमारे पास आएँ और हम उनको स्टोर वहाँ प्रोवाइड करेंगे और उनको मोबाइल फ्रेंचाइज स्टोर देंगे। तो उसमें से मेरे ख्याल में फिर सारा इलाका कवर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। नाज़रीन, हम वापस इस्लामाबाद स्टूडियो चलते हैं जहाँ से आप हमारी लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं।
جی ناظرین، پروگرام نیوز مارننگ جاری ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہے تھے رمضان اور اشیاء خوردنی کی قیمتوں کے حوالے سے ہمارا پروگرام کوئٹہ اسٹوڈیو سے، اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے سری لنکا کی صورتحال کے حوالے سے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا کی تاریخ میں تامل ٹائیگرز کی جو مزاحمتی تحریک ہے اس کی ایک لمبی ہسٹری موجود ہے، لیکن پیر کے روز جو واقعہ پیش آیا وہ سری لنکا کی تاریخ کا بدترین خودکش حملہ تھا، اور اس میں تقریباً 105 سری لنکا کی بحریہ کے جوان مارے گئے اور تقریباً 145 زخمی ہوئے. اور یہ واقعہ کولمبو سے تقریباً 170 کلومیٹر دور فاصلے پر پیش آیا. اس کے بعد سری لنکا کی طرف سے بھی کچھ اٹیکس ہوئے تامل ٹائیگرز کے اوپر، جس میں فضائیہ کے حملے بھی شامل ہیں. سری لنکا کی صورتحال کے حوالے سے آج بات کریں گے، اور جن مہمانوں کو دعوت دی ان سے میں آپ کا تعارف کروائی دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں شعبہ بین الاقوامی تعلقات، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. پروفیسر صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں مونس احمد صاحب. آپ کا تعلق ہے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کراچی یونیورسٹی سے. مونس احمد صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر پراچا صاحب، کل کا یہ اخبارات میں تو کل ہے، واقعہ تو یہ منڈے کو ہوا تھا. اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا تفصیلات ابھی تک جو آئی ہیں اور کیا اس کے بیک گراؤنڈ میں پس منظر میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس منظر کے طور پر میں یہ عرض کروں گا کہ 1983 میں یہ تامل ٹائیگرز اور گورنمنٹ کی جھڑپوں کا آغاز ہوا. تو اس وقت ٹائیگرز نے حملہ کر کے پہلی مرتبہ، اس سے پہلے کوئی وہ انڈیپینڈنس چاہتے تھے، خود مختاری چاہتے تھے. اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ وہاں پر سنہالی یعنی بدھ 70% ہیں، اور تامل جو ہندو ہیں وہ 18% ہیں، اور 8% مسلمان ہیں. تو 1983 میں حملہ کر کے انہوں نے 13 فوجیوں کو ہلاک کیا. ان کو ہلاک کرنے کے بعد ریئیکشن کے طور پر گورنمنٹ کے پارٹی کے جو لوگ تھے سنہالی، تو سنہالیوں نے ووٹر لسٹ سے حملہ آوروں کے نام پتے ڈھونڈ کر ان پر جا کر زبردست قسم کے رائٹس پھوٹ پڑے اور جا کر ان پر حملہ کیا، اور اس حملے میں 400 آدمی ہلاک کر دیے. وہ آغاز تھا. اور اس کے بعد 1.5 لاکھ کے قریب افراد اس وقت ملک چھوڑ کر چلے گئے، جو کینیڈا میں اور یو کے میں اور دوسرے ممالک میں مڈل ایسٹ وغیرہ میں جا کر آباد ہوئے. اور اب جو تامل جو ہے وہ تامل ناڈو جو ہے، اور جو ہم یہی سوچتے تھے کہ ان کی فائنینشیل لائن کہاں سے جو ہے وہ چلتی ہے، کہاں سے پیسے آتے ہیں، تو وہ تامل کے جو اس وقت مڈل ایسٹ میں، فار ایسٹ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں آباد ہیں، وہ پیسے بھیجتے ہیں. اچھا، اس کے یہ ہوا کہ 2002 میں ایک، میں مختصر کرتے ہوئے آپ سے عرض کر رہا ہوں، 2002 میں ایک ٹروس آپس میں جسے کہہ لیں کہ عارضی صلح کا معاہدہ طے پا گیا، جس کے پیچھے زیادہ کوشش ناروے کی تھی. سویڈن، ڈنمارک بھی اس میں کوشش کر رہے تھے. وہ معاہدہ طے پا گیا. اور اب یہ اگلے ہفتے سوئٹزرلینڈ میں اس پر مذاکرات مزید ہونے تھے، جن مذاکرات کے نتیجے میں یہ ایک مستقل صلح کا معاہدہ طے ہونا تھا. لیکن اس سے پہلے ہی یہ حملے انہوں نے کیے. اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو وہاں پر زیادہ ریڈیکل سیگمنٹ ہے تاملز کا، وہ اس کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ صلح آپس میں طے پائے. انڈیا کی کوئی انوالومنٹ ہے اس میں، آپ سمجھتے ہیں کوئی؟ جی، کیونکہ سننے میں یہ بھی ہے کہ اس میں انڈیا بھی کسی حد تک انوالو ہے تامل سے. جی، 1987 میں تو انڈیا بہت انوالو ہو گیا تھا، اور اس وقت انڈیا نے نیوی وہ اپنا یہ سمندر کے راستے امداد بھیجنے کی کوشش کی. جب امداد وہاں جو ہے اس کو گورنمنٹ نے روکا سمندر میں، تو انہوں نے جافنا میں ایئر ڈراپس کے ذریعے سپلائیز جو ہیں، جن میں آرمز بھی تھے، فوڈ بھی تھی، اور بھی بہت سی چیزیں تھیں، یہ ساری سپلائیز جو ہے وہ ان کو تامل کو دی، جس سے یعنی بہت سخت کانفلکٹ جو ہے وہ زیادہ گریو ہو. دیٹ واز ہسٹری کا ایک پارٹ ہے. اس وقت ایگزسٹنگ سچویشن میں ہم چونکہ ان کے ریلیشنز بڑے فریجائل ہیں، تو ہم اس حوالے سے مزید بات کریں گے. مونس احمد صاحب سے کراچی میں آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی ڈاکٹر پراچا نے کہا کہ 28 اور 29 کو جو پروپوزڈ میٹنگ تھی سوئٹزرلینڈ میں، جس کو ناروے کے ہینسن بال بروکر کر رہے ہیں اس وقت، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک تو پہلی بات ہے کہ میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہوگی ابھی یہ نہیں، اور دوسری بات یہ کہ اینالسٹ جو ابھی نیوز
آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ٹروس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ میرے خیال میں جو سری لنکا کا جو پیس پروسیس ہے تو اس کو تو کافی دھچکا لگا ہے، اور جو میٹنگ ہونے والی ہے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں کہ خودکش حملہ ہوا، اس میں 5 کے قریب جو ہے لوگ مارے گئے، تو ایک سیٹ بیک ہوا ہے. میں یہ کہوں گا کہ تامل ٹائیگرز یعنی کہ جو LTTE ہے اس کا موقف یہ ہے کہ جو بھی وہاں پہ انوالومنٹ ہو امن کے عمل میں اور جو مانیٹرنگ ہے سیز فائر کی، اس میں صرف ناروے شامل ہو. یعنی کہ انہوں نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ یورپین یونین کا اس میں کوئی کردار نہیں ہو، اس لیے کہ یورپین یونین نے LTTE کو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور میرے خیال میں جو صورتحال ہے اس وقت اس میں ایون جو سری لنکن گورنمنٹ ہے اس کا بھی ایک خاص سیگمنٹ ہے جو کہ ہارڈ لائنرز پہ مشتمل ہے. وہ بھی نہیں چاہتا کہ تامل ٹائیگرز جو ہیں جو ایک عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں مختاری کی، ان کو کوئی تقویت ملے. اور پھر یہ بھی ہوا ہے کہ ایک سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے LTTE میں اور سری لنکن گورنمنٹ میں کہ وہ جو اپنا جو سٹینس ہے ان کا جو ہارڈ لائن سٹینس ہے اس کو وہ برقرار رکھیں، اور مذاکرات جو ہیں اس میں چونکہ ان کو کنسیشن دینی پڑیں گی تو مذاکرات سے پہلے جتنی بھی گراؤنڈ میں جو ان کے وہ اچیومنٹس ہو سکتی ہیں وہ اس کو حاصل کریں. اور یہ جو حملہ ہوا ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ جو سری لنکن فورسز ہیں ان کے خلاف دباؤ جو ہے وہ نارتھ ایسٹ میں جو تو ٹرنکمالی میں ہوا تھا کہ آس پاس ہوا تھا وہ دباؤ بڑھایا جائے، اور پھر سری لنکن ایئر فورس جو ہے وہ بھی استعمال کی گئی ہے. تو یہ میرے خیال میں کشیدگی کی وجہ سے جو مذاکرات ہیں اس پہ ایک منفی اثر پڑے گا. مولانا سیمر صاحب، اس میں ورلڈ اوپینین کیا ہے؟ تامل جیسے اسلامک ٹیررزم کے بارے میں تو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت جو موومنٹ تامل کی وہاں پہ چل رہی ہے جس میں ہمیشہ ایک ٹیررزم کا بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے، تو ورلڈ اوپینین اس کے بارے میں کیا ہے؟ میرے خیال میں جو ورلڈ اوپینین ہے وہ سپٹمبر 11 2000 کے بعد سے تو بڑی منفی ہوئی ہے LTTE کے بارے میں، اس لیے کہ جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے اور اس میں LTTE کا ظاہر ہے کہ ایک جو کردار سامنے آتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا راستہ اپنایا جو کہ دہشت گردی بھی اس میں شامل تھی. تو امریکہ، یورپین یونین، انڈیا، ایون انڈیا نے اور بعض کنٹریز نے LTTE کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے. تو اس لیے LTTE جو ہے وہ بھی یہ سمجھ چکی ہے کہ ستمبر 11 کے واقعات کے بعد اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے آپریٹ کرنا، کیونکہ انٹرنیشنل اوپینین جو ہے وہ ایک طرح سے اس کے جو ہے وہ خلاف ہوئی ہے. مگر اس نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ سری لنکن گورنمنٹ جو ہے اس پہ بلیم ڈال دی جائے کہ اس کی جو فوجی کارروائیاں ہیں، خاص طور پہ 2006 میں آپ دیکھ لیں تقریباً کوئی 2500 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں جو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. تو سری لنکن گورنمنٹ جو ہے اس نے کافی ایکسیسو یوز آف فورس کیا ہے، اور کچھ مہینے پہلے اس نے وہاں پہ ایک جو جافنا کے پاس ایک آرفنیج سینٹر تھا وہاں پہ بمباری کی. اور ایک بڑی افسوسناک صورتحال وہاں یہ پیدا ہوئی ہے سری لنکا میں کہ جو چائلڈ سولجرز کا کانسیپٹ ہے کہ بچوں تک کو وہ اس میں دھکیل رہے ہیں اس کشیدگی میں، اس تشدد کے عمل میں، اور اس کی وجہ سے پورا جو سری لنکا کا جو ایک ایز اے اسٹیٹ جو ایک بنتا ہے سلسلہ وہ بڑا متاثر ہوا. اس کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے، اس کے جو فارنسین ریزروز ہیں وہ بالکل تقریباً ختم ہو گئے ہیں. ان کے پاس جو امپورٹس کے جو ہے وہ صرف 2-3 ہفتے کے اماؤنٹ جو ہے وہ باقی ہے. تو اس لیے حالات جو ہے وہاں کافی شکریہ مولانا سیمر صاحب. ایک بار پھر کراچی سے اسلام آباد واپس آتے ہیں، ڈاکٹر حسین ابراہیم صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، چھوٹا سا ملک ہے، کہتے ہیں کہ محبوب کی آنکھ سے ٹپکے ہوئے آنسو کی شکل کا وہ ایک ملک ہے، لیکن وہاں پر 1970s کی دہائی سے اب تک تقریباً ایک اندازے کے مطابق 60,000 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اس میں اور راؤنڈ اباؤٹ اتنے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ٹاملز جو ہیں وہ ایک بار پھر الزام لگا رہے ہیں کہ حکومت نے جو ریسنٹ اٹیکس کیے ہیں اس کی وجہ سے یہ ریٹیلیشن ہو سکتا ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو 2003 میں جو ٹروس ہوا تھا اس میں جو ان کو ایکسیپٹ کیا تھا
تھا ایک بار پھر ہم نے، اور ان پر سے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن والا جو بین تھا اس کو ہٹا دیا تھا. ہماری انٹینشنز بڑی ٹھیک ہیں، بڑی اچھی ہیں، تاملز کی انٹینشنز اچھی نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی پارٹی رائٹ پر ہے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ پارٹی یعنی سنہالی وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنا سٹانس بدلتے رہتے ہیں. 1999 میں جو UNP یونائٹڈ نیشنل پارٹی وہ جب الیکشن میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم بنیادی انہوں نے یہ رکھی الیکشن لڑنے کی کہ ہم ٹاملز کو قطعاً کوئی کنسیشن نہیں دیں گے. جب الیکشن میں وہ ہار گئے اور چندریکا کامیاب ہو گئیں تو اس کے بعد 2001 کے الیکشنز میں 180 ڈگری کا ٹرن لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تاملز کو ہر طرح کا کنسیشن دینے کو تیار ہیں. اچھا، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ وہاں پر گورنمنٹ کی سطح پر یہ سمجھا جائے کہ یہ ملک کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور یہ جو دنیا میں اس وقت ٹیررزم اور خاص طور پر جو ہے وہ سوئسائڈل بامبنگ جو ہے، اس کے پائنیئرز یا اس کا کانسیپٹ دینے والے سب سے پہلے وہ تاملز ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ فلسطین میں گیا اور اس کے بعد یہ دوسرے ملکوں میں یہ آئیڈیا جو ہے یہ پہنچا. تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ نہ صرف سری لنکا میں، فلسطین میں، دوسری جگہوں پر، کہ جب نا امیدی اس سطح کو پہنچ جائے کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھ چاہیے، تو یہ بات اب ختم ہو جانی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو رائٹ پر ہے موومنٹ جو ٹاملز کی ہے ان کو ان کا رائٹ دے دینا چاہیے، یا پھر یہ وہ ایک ایسی سیسیشنسٹ موومنٹ ہے جس کو گورنمنٹ سختی سے روکنا چاہ رہی ہے؟ نہیں، وہ ان کی موومنٹ درست ہے. اب دیکھیے، میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ جو دنیا میں دوسرے واقعات ہوتے ہیں ان سے لرن بھی کرنا چاہیے، سبق بھی حاصل کرنا چاہیے. تقریباً سملر صورتحال وہ ہے اس وقت لبنان میں، اور میں اس وقت طائف میں موجود تھا کہ جب وہاں پر سمٹ ہوئی جس میں لبنان کی بھی ساری سیاسی قیادت موجود تھی 80s میں، اور سعودی عرب کی ساری قیادت موجود تھی، عرب دنیا کی قیادت موجود تھی. بیٹھ کر انہوں نے یہ بات ہمیشہ کے لیے طے کر لی کہ وہاں پر وزیر اعظم مسلمان ہوگا، پریزیڈنٹ کرسچین ہوگا، اور اسپیکر وہ شیعہ ہوگا، یعنی سنی وزیر اعظم، شیعہ اسپیکر اور کرسچین پریزیڈنٹ. تو اس طرح کی سملر تقریباً صورتحال وہاں پر موجود ہے. تو جب کوئی بات ریٹیلیشن میں آتی ہے، ریئیکشن میں آتی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ شدت بھی آ جاتی ہے. یہ چاہیے کہ وہاں پر سنہالی جو بدھ ہیں اور حکومت میں ہیں وہ میکسیمم کنسیشنز دے کر اسی کے اندر، وہ جافنا کو الگ کرنا چاہتے ہیں، وہ علیحدگی چاہتے ہیں، اس کے بجائے انہیں خود مختاری دیں اور کھلے دل سے ان سے بات چیت کریں. اور اچھا، یہ بھی اس میں ایک دلچسپ بات ہے کہ پارٹیز کے اندر کانفلکٹس ہیں جو رولنگ پارٹیز ہیں. اچھا، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے تامل سے مذاکرات کرنے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں کرنے، کبھی کہتے ہیں کنسیشن دینا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں بہت ہی شدید رویہ اختیار کرنا ہے. تو اس میں ایک قومی پالیسی اختیار کر کے جو حکومت بھی آئے. اچھا، اس میں یہ بھی بات ہے کہ جیسے ہمارے ہاں 8ویں ترمیم آئی تھی، اس طرح سے وہاں 1978 کا جو آئین ہے اس کے تحت پریزیڈنٹ کو اختیار حاصل ہے. جب چندریکا پریزیڈنٹ تھیں اور وہ دوسرے وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اس وزیر اعظم کو سیک کر دیا. وہ وزیر اعظم مذاکرات چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتی تھی. تو یہ ایسے مسائل، ان کا حل اول و آخر ملٹری حل ہرگز نہیں ہے. آرمی سے کبھی یہ مسائل اور قوت سے، جبر سے اور اس طرح سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے. صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ بات تو جو ہے اب ہم دنیا کے ہر حصے میں دیکھ رہے ہیں، چاہے اسرائیل اور فلسطین کا ایشو ہے، لبنان کا ایشو ہے یا کشمیر کا ایشو ہے، ہر جگہ ہم اسی نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے بیٹھنے کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ پھر ایسے ملک جو ہیں ان کو پھر زبیر جیسے انہوں نے تشبیہ دی کہ محبوب کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو. لیکن یہ ہے کہ ہم ملکوں کے بارے میں زبیر یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ان کو ان کے جو ہے ان کی کتنے بڑا وہ ملک ہے یا چھوٹا اس سے نہیں وے کرتے، کیونکہ اس سے چھوٹے ممالک جیسے سنگاپور ہے اور کنٹریز ہیں، دے آر اکنامک پاورز آلدو دے آر ویری اسمال. اور سری لنکا کی لٹریسی ریٹ از ویری ہائی، 100%. جی ہاں، 100% لٹریسی ریٹ ہے. اس کے باوجود ہم اس میں کوئی ایسی اکنامک ہم دیکھتے نہیں ہے کہ ایکٹیویٹی اتنی وہاں پہ لٹریسی ریٹ ہونے کے باوجود، سب کچھ کے باوجود جو جنوبی ایشیا کی وہ نمبر 2 اکانومی ہے. اتنے تمام
پریشرز اور یہ رائٹس اور اس کے باوجود اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرون ملک سے وہ لوگ کام کرتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، تو اکانومی اچھا، اور سب ٹیررزم کے باوجود اتنی اٹریکشن ہے، یعنی وہاں پر خوبصورتی ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ واقعی ملک کا جو نیچرل بیوٹی جو اللہ نے دی ہے، تو اب بھی وہاں پر ٹورسٹ جاتے ہیں، لیکن ٹورزم وہاں پہ بڑا متاثر ہوا ہے ان واقعات کی وجہ سے۔ جی ایک دفعہ پھر کراچی اسٹوڈیو میں مونس احمد صاحب سے بات کرتے ہیں۔ مونس احمد صاحب، جب بھی کوئی کنفلکٹ کسی ریجن میں ہوتا ہے اس کا ایک ریجنل امپیکٹ بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ جو اس ریجن میں کنٹریز ہیں، انڈیا ہے یا دوسرے کنٹریز ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہاں پہ تحریک، مزاحمتی تحریک ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے ریجن کے اوپر، اور اس کی کوئی لنکیج ہمسایہ ممالک کے ساتھ کسی حد تک بن رہی ہے، کوئی ایکویشن بن رہی ہے کسی حد تک؟ اس کا جو امپیکٹ ہو رہا ہے خاص طور پہ ظاہر ہے کہ جو سری لنکا میں تقریباً 23 سال سے جو حالات ہیں اور جو تاملز کی جو موومنٹ چل رہی ہے، ایک ملیٹنٹ موومنٹ ہے، ایک وائلنٹ موومنٹ ہے، تو اس کا ریجن میں جو امپیکٹ ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک نیکسس جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے، یعنی کہ نیپال کے ماؤسٹ ہو گئے، انڈیا میں جو باقی موومنٹس ہیں اس طرح کی وہ نارتھ ایسٹ میں ہو گئی اور جگہوں پہ ہو گئی، اور شری لنکا کی، تو ان کی آپس میں کوآرڈینیشن جو ہے جہاں تک تعلق ہے ویپنس کا، ٹریننگ کا، انفراسٹرکچر کا اور لاجسٹکس کا، اور جو باقی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پر ساک کے حوالے سے بھی اس پہ بڑی بات کی گئی تھی کہ اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے، اور وہ ظاہر ہے کہ جو بھی منفی جو صورتحال ہے اور جس طریقے سے یہ جو موومنٹ سے آپس میں کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے، ایک جمہوری عمل کے ذریعے جو ہے مسائل کو، تنازعات کو جو ہے وہ حل کیا جائے، مگر جیسے نیپال میں ہوا ہے یہ اسٹرانگ ہو رہی ہے اور اس کو مسائل کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جب یہ موومنٹ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو رہی ہے اور اتنی زیادہ ان کو وہ ریبٹل مل رہی ہے سری لنکن گورنمنٹ کی طرف سے، تو جو اس وقت انڈیا میں موومنٹ چل رہی ہیں، نیکسلائٹس کی موومنٹ جو چل رہی ہے، جو ٹاملز کی موومنٹ چل رہی ہے، کشمیر کی موومنٹ کو بھی اگر کنسیڈر کیا جائے، تو یہ موومنٹ اگر یہاں پہ اسٹرانگ ہوتی ہے تو اس کے اثرات کیا انڈین انٹرنل پالیٹکس پر پڑیں گے؟ بالکل پڑیں گے، کیونکہ جو سینٹریفیگل فورسز ہوتی ہیں، جو اس طرح کی آٹونومس موومنٹس ہوتی ہیں، سیسیشنسٹ موومنٹس ہوتی ہیں، ان کے رول ماڈلز ہیں، اور اگر تامل ٹائیگرز کامیاب ہو گئے اور انہوں نے وہاں پہ شمالی اور شمال مشرقی علاقوں میں اپنے ایک علاقہ، اپنا اثر رسوخ قائم کر لیا، تو اس سے جو بھارت کی جو مختلف طریقے ہیں، علیحدگی کے طریقے ہیں اور جو آٹونومس موومنٹس ہیں، ان کو تقویت ملے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہی میں نے بات کی تھی پہلے کہ یہ تمام جو ساری چیزیں ہیں وہ سیاسی طور پر حل کرنی چاہیے، ریفارمز کے ذریعے حل کرنی چاہیے، بات چیت کے ذریعے حل کرنی چاہیے، طاقت کے ذریعے جو ہے جیسے پہلے کہا گیا مسائل کا حل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ شکریہ مونس احمد صاحب، اور اسی نوٹ پر ختم کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو۔ ناظرین، جیسے کہ ابھی مونس احمد صاحب نے بھی کہا کہ دنیا میں جتنے بھی کنفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب اور مونس احمد صاحب جو کراچی اسٹوڈیو میں موجود تھے، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اب وقت ہوا جاتا ہے نیوز کا، اور اس کے لیے چلتے ہیں نیوز روم میں، اور جب واپس آئیں گے تو ہمارا آخری سبجیکٹ ہوگا ٹیکسٹائل کی صنعت۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، اور ہماری زراعت میں کپاس کو بڑی بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور جس سال ہماری کپاس کی پیداوار ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہوتی ہے، اس سال ہماری زندگی کے تمام شعبوں پر بڑے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان کی اگر انڈسٹری بھی دیکھی جائے تو پاکستان کی انڈسٹری پر جو غالب اس وقت غلبہ حاصل ہے وہ ٹیکسٹائل کی صنعت کو حاصل ہے، اور اسی بنیاد پر پاکستان کی تجارت کا اباؤٹ 70% جو چنک ہے وہ ٹیکسٹائل اور اس سے ریلیٹڈ جو مصنوعات ہیں اس کے حوالے سے چلا جاتا ہے۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل کی جو مصنوعات ہیں وہ دنیا بھر میں شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ کے ممالک، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اور بہت سارے ایسے ممالک میں بھیجی جاتی ہیں جہاں پر ان کی بڑی مانگ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوور دا ایئرز دو بڑے ایشو پاکستان کی ٹیکسٹائل کی صنعت کے ساتھ لنک رہے ہیں۔ ایک تو یہ ایشو رہا ہے کہ پاکستان میں ویلیو ایڈیشن کا فقدان رہا ہے، پاکستان نے بنیادی نوعیت کی مصنوعات زیادہ تر پیدا کی ہیں، اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ پاکستان سے کپاس
اساس اور جو بنیادی مصنوعات ہیں وہ لے جا کر ان کی اپنے ملک میں ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں اور زیادہ منافع کمانے کا باعث بنتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایشو رہا ہے وہ رہا ہے ڈائیورسیفیکیشن کا, کہ پاکستان نے ڈائیورسیفائڈ نہیں کیا اپنی تمام تر مصنوعات کو دونوں حوالوں سے, ایک تو یہ حوالہ کہ ملکوں کے حوالے سے اور دوسرا یہ حوالہ مصنوعات کے ریفرنس سے. اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو ڈائیورسیفیکیشن کی ضرورت ہے. اب جیسے جیسے دنیا میں ٹیکنالوجی کی ترقی ہو رہی ہے, جیسے جیسے دنیا میں سائنس کے حوالے سے ترقی ہو رہی ہے, ویسے ویسے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی صنعت کو بھی مزید آگے سوچنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر WTO رجیم جب سے دنیا بھر میں نافذ ہو چکی ہے, پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں جو کوٹا سسٹم کا خاتمہ ہوا ہے, یا بہت سارے ممالک کو کوٹا سسٹم مل گیا ہے, اس کی وجہ سے بھی چیلنجز بڑے ہیں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے. اس وقت پاکستان کی موجودہ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کی کیا صورتحال ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کیا خطرات لاحق ہیں, کیا چیلنجز ہیں, کیا اپرچونٹیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں, یہ تمام ایشوز آج کے سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے. جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا آپ سے تعارف کروا دیں. ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں جناب اکبر شیخ صاحب. آپ ہیں چیئرمین WTO کمیٹی ایپٹما پنجاب. اکبر شیخ صاحب کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور اسٹوڈیوز میں ہی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب اویس مظہر حسین صاحب, ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایسوسی ایشن. اویس صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کریں گے جناب مشتاق احمد وہرا صاحب, سابق چیئرمین آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن. وہرا صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے جناب مشتاق علی چیمہ صاحب, وفاقی وزیر برائے ٹیکسٹائل, تو ان سے بھی اس حوالے سے ہم یقیناً گفتگو کریں گے. گفتگو کا آغاز فی الحال لاہور میں بات کریں گے ہم اکبر شیخ صاحب سے. اکبر شیخ صاحب, آپ چیئرمین WTO کمیٹی ایپٹما پنجاب ہیں, تو نیچرلی آپ کا WTO کے ساتھ بڑا کلوز لنک بنتا ہے. آپ نے یہ تمام تر ڈیولپمنٹ جو اوور دا ایئرز ہوتی رہی ہیں وہ دیکھی ہوں گی. موجودہ صورتحال میں جب WTO رجیم آلموسٹ ٹیکسٹائل کے حوالے سے امپلیمنٹ ہو رہی ہے اور کافی حد تک اس کے حوالے سے ایشوز سامنے آ رہے ہیں, پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی اپرچونٹیز کیا ہیں اس وقت اور کون سے چیلنجز درپیش ہیں؟ اس وقت پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک بڑے ڈیپ ریسیشن کا شکار ہے, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. جو ابھی ہماری فار ایگزامپل جولائی اگست کی ایکسپورٹ کی فگرز آئی ہیں, وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بھی گروتھ کے بدلے -7% ہماری ایکسپورٹ ہے. اور انڈسٹری کی پروفیٹیبلٹی بہت حد تک ایروڈ ہو گئی ہے جب سے یہ WTO کا کوٹا رجیم ختم ہوا ہے, اور کوٹا رینٹلز کہیں یا کوٹا پروٹیکشن کہیں ہماری انڈسٹری کی وہ ختم ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ریجنل کنٹریز نے اپنی انڈسٹری کو سبسیڈائز کرنا شروع کیا ہے, اسپیشلی انڈیا, بنگلہ دیش, چائنا, سری لنکا نے, تو ہمارے ایکسپورٹرز کی پروفیٹیبلٹی بھی بالکل ختم ہو گئی ہے. ایکسپورٹ آرڈرز اگر ملتے ہیں تو پرائس اویلیبل نہیں ہے. اور کچھ ہماری اپنی انہرنٹ جو اسٹرکچرل ویکنیسز تھیں, اسپیشلی ہیومن ریسورسز کے حوالے سے, وہ بھی بہت زیادہ ایکسپوز ہو گئی ہیں. پوزیشن اب یہ ہے کہ انلیس کوئی امیڈیٹ ریمیڈیل میجرز, کوئی براڈ بیسڈ امیڈیٹ ریمیڈیل میجرز لیے جائیں, ورنہ یہ انجری اتنی ڈیپ ہو جائے گی کہ یہ ایک irreversible پروسیس سیٹ ان ہو جائے گا, جو کہ بعد میں جا کے اس کو ریکور کرنا مشکل ہوگا. شیخ صاحب, آپ نے جن مسائل کا ذکر کیا ہے, اور ہمارے پاس اس وقت مشتاق علی چیمہ صاحب وفاقی وزیر برائے ٹیکسٹائل پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں, ہم انہی حوالے سے بات کریں گے. مشتاق صاحب, آپ کے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی اکبر شیخ صاحب سے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت کاٹن انڈسٹری جو ہے وہ ایک ڈیپ ریسیشن کا شکار ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سال جو ایکسپورٹس کا ہمارا ٹارگیٹ ہے آلریڈی ہم اس میں -7% نیچے جا رہے ہیں. پروفیٹیبلٹی ان کا یہ کہنا ہے کہ نیچے چلی گئی ہے, اور ریجنل کمپٹیشن میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں, کیونکہ ریجنل کنٹریز جو ہیں وہاں پہ سبسڈیز دے کے ان کو کافی کمپیٹیٹو بنایا گیا ہے. تو یہ 4-5 ایسے امپورٹنٹ چیلنجز ہیں جو اس وقت ہماری ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو درپیش ہیں. تو حکومت کی ایک براڈ بینڈ کیا پالیسی ہے؟ اس میں پہلے کافی کچھ کیا گیا ہے, جیسے آپ کو پتا ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تاکہ اپنی پروڈکٹ کو یہ بہتر کر سکیں اور کوالٹی وائز دنیا میں بہتر ہو سکیں, ایفیشنسی بہتر کر سکیں, اور پرائس کمپٹیٹیو ہو. ریٹ آف مارک اپ جو ہے اس میں رننگ کیپٹل جو ہے اس کو کم کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو لانگ ٹرم لونز ہیں جس سے انڈسٹری لگی ہے پچھلے 4-5 سال میں, اس کو بھی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپنی اسکیم کے ساتھ سواپ کر رہا ہے, جس سے ان کو مارک اپ جو ہے وہ کم پڑے گا.
فردر بھی پرائم منسٹر نے جو ہے وہ ایک شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے لیے جو ہے کمیٹی ایک بنائی ہے، اور اس کا چیئرمین تو میں ہوں، لیکن پرائم منسٹر نے مہربانی کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی منتھلی میں خود بھی اس کو چیئر کروں گا اور ریویو کریں گے کہ کیا ہم شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میجر جو ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، کہ اپنی جو اسکل ہے لیبر کی اس کو بہتر کرنا ہے، اپنی ایفیشنسی جو ہے اس کو بڑھانا ہے، ویسٹیج جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مسائل اس وقت درپیش ہیں؟ جیسے انہوں نے کچھ ہائی لائٹ کیے کہ یہ چیلنجز ہیں، یہ مسائل ہیں، آپ کے انالیسس کے مطابق کیا مسائل ہیں؟ کوالٹی کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان کو اپنی کوالٹی بہتر کرنی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں یہی ہے، یہ پروڈکٹیوٹی بہتر کرنی ہے، بہتر کرنے سے مطلب ویسٹیج جو ہے وہ کم کرنی ہے۔ اگر یہ 100 گز کپڑے کو سے پروسیس کرتے ہیں یا اس کا گارمنٹ بناتے ہیں فردر، تو اس میں جو ہے ویسٹیج جو ہے اس کو کم کرنا ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ دو بڑے ایشوز جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا آپ کے آنے سے پہلے، کہ ایک ڈائیورسٹی کا ایشو ہے کہ پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈائیورسیفائڈ اس طرح سے نہیں ہو رہی جیسے دنیا بھر میں ہو رہی ہیں، اور دوسرا ڈائیورسٹی کا ایشو یہ ہے کہ جتنی بڑی مارکیٹس ہمیں نئی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر افریقن ریجن میں، وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیا ان دو حوالوں سے بھی کام ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ اس بارے میں سوچ رہی ہے؟ واقعی ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے جی۔ یہ ملٹی فائبر ایگریمنٹ کی موجودگی میں جب کوٹاز تھے تو اس وقت اس ٹائم لکیلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان ریلیونٹلی زیادہ کوٹا ہولڈر تھا، اور ہم نے اپنے پروڈکٹ کو ڈائیورسیفائی نہیں کیا ہے۔ جن آئٹمز میں کوٹا تھا وہاں کوٹا پریمیم ملتا تھا، تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اسی طرف جو ہے وہ لگا رہا ہے اور ہائی اینڈ پہ نہیں گیا ہے، اور جو پروڈکٹ ہے اس کو ڈائیورسیفائی نہیں کیا ہے۔ تو اب ہمیں یہ سارا کرنا ہے۔ دنیا میں چونکہ ایک 40-50 سال کا سسٹم چلتا ہوا ٹریڈ کا جو ہے اس کو بہت بڑی چینج آئی ہے، تو اس کے لیے میرے خیال میں اتنی تیاری پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہو سکی ہے جتنی تیاری کے ہونی چاہیے تھی۔ پرائیویٹ سیکٹر کی تیاری کی آپ نے بات کی ہے، تو میرا خیال ہے پرائیویٹ سیکٹر سے ہی پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا پریپریشن ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں مسائل کیا ہیں۔ اویس مظہر حسین صاحب لاہور میں موجود ہیں۔ اویس مظہر حسین صاحب، ابھی جس طرح سے ہم نے بات کی اکبر شیخ صاحب سے، انہوں نے کچھ مسائل اور چیلنجز کا ذکر کیا۔ مشتاق علی چیمہ صاحب سے جب ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو انڈسٹری ہے اس کو اپنی کوالٹی کو بہتر کرنا ہوگا، اپنی ویسٹیج کو کم کرنا ہوگا تاکہ آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی نیچے جائے، پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی اتنی امپورٹنٹ انڈسٹری جو ہے ان کی طرف ہے؟ جی میرے حساب سے اس کے 3 مین ریزنز ہیں۔ ایک جیسے کہ پہلے اکبر شیخ صاحب نے اور منسٹر صاحب نے کہا، نمبر 1 پروڈکٹیوٹی ہماری بہت لو ہے ایز کمپیئرڈ ود ریسٹ آف آر کمپیٹیٹرز۔ فار ایگزامپل ورلڈ بینک اسٹڈی کے مطابق پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری کی لیبر پروڈکٹیوٹی 37% ہے چائنا کے مقابلے میں، انڈیا کی 46% اور پاکستان 39%۔ اب اتنی بڑا پروڈکٹیوٹی کا ڈفرنس جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن کو بڑھاتا ہے، ہمیں نان کمپیٹیٹو کرتا ہے۔ اس کے لیے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر امیڈیٹ اٹینشن کی ضرورت ہے۔ مینوفیکچرنگ کے حوالے سے اگر آپ اسپننگ انڈسٹری کو چھوڑ دیں تو ہمارے پاس پریکٹیکلی کنٹری میں کوئی انسٹیٹیوشن ایسے نہیں ہیں، بلکہ ایک بھی نہیں ہے جو ورلڈ کلاس ایجوکیشن امپارٹ کر رہا ہو ٹو پرووائڈ مین پاور ٹو دا انڈسٹری۔ تو سب سے بڑا باٹل نیک تو یہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری ان پٹ کاسٹ بہت ہائی ہیں۔ ہماری الیکٹریسٹی کاسٹ، ہماری گیس کاسٹ، ہماری ٹرانسپورٹیشن کاسٹ، اینڈ ہمارا پاک روپی جو ہے وہ اوور ویلیوڈ ہے اسٹیٹ بینک کے مطابق بائی 5%۔ سو میکرو اکنامک مینجمنٹ جو اکانومی کا ہے وہ امپورٹس کو انکریج کرتا ہے، ایکسپورٹس کو ڈسکریج کرتا ہے۔ تو یہ فیکٹرز جو ہیں یہ بہت
اویس صاحب یہ آپ بتائیے گا، آپ نے 2-3 فیکٹر ایسے بتائے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو کہ گورنمنٹ کے کرنے کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کرنے کی ہیں، جس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر نے گروتھ کی ہے پچھلے کچھ عرصے میں بھی یقیناً قابل ستائش ہے. لیکن اب اپنے مدد آپ کے تحت دنیا بھر میں جیسے ہوتا ہے کہ ایکڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان ایک ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے، آپ نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی، تو کیا کہیں ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ مختلف جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ ایکڈیمیا کے ساتھ مل کر اپنے ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کریں جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے، تاکہ آپ ہی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمام انسٹیٹیوٹ کام کر سکیں؟ یہ جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. انفارچونیٹلی ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر از اے لاٹ ٹو بلیم، کہ پرائیویٹ سیکٹر کو شوڈ جوائن ہینڈز ود دا گورنمنٹ اینڈ ود ایکڈیمیا، جس طرح تمام دنیا میں ہوتا ہے. ایسوسیشنز جو ہیں وہ اس ایسپیکٹ کو انہوں نے ٹوٹلی اگنور کیا ہوا ہے. آج بھی اس کے اوپر کوئی ایمفیسس نہیں ہے. جو بھی چھوٹے موٹے انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں کوالٹی آف ایجوکیشن بہت پور ہے، اور ویلیو ایڈڈ کے لیے تو بالکل کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ ٹیکنالوجی کا کورس فیصل آباد نے ابھی شروع کیا ہے ان دا لاسٹ 2 years اور سو، اور بالکل اس کے اندر دس از اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز کہ اس ایسپیکٹ کو بالکل اگنور کر رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر، جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، گورنمنٹ اینڈ دا ایکڈیمیا. اویس مظہر صاحب، آپ نے جو انالیسز بتائیں، یقیناً یہ اس سے مدد ملتی ہے کہ ہم اپنی جو اسٹریٹجی ہے، ایک نیشنل پالیسی ہے، اس کو بہتر بنا سکیں. اس سے پہلے کہ میں انہی جو آپ نے چیلنجز اور مسائل کا ذکر کیا ہے کہ میں مشتاق علی چیمہ صاحب سے بات کروں، کراچی اسٹوڈیو میں مشتاق احمد وورا صاحب سے بات کرتے ہیں اور مزید اس بارے میں ان کے انالیسز لیتے ہیں، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ چیمہ صاحب سے ہم بات کریں گے. مشتاق احمد وورا صاحب، جو مسائل اور چیلنجز ہیں اس کے بارے میں ابھی پروگرام کے دوران کافی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. آپ کی اپنی اوپینین کیا ہے، کیا آپ کے کمنٹس ہیں اس انڈسٹری کو بہتر کرنے کے لیے؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہے فار دا پرپز آف فیسنگ دی 2004 چیلنج. اب اگر انالیسس کے حساب سے دیکھیں، 2003 میں 531 ملین کی مشینری امپورٹ ہوئی، 2004 میں 585 ملین کی ہوئی، اور 2005 میں 938.092 ملین کی مشینری امپورٹ ہوئی. لیکن اس وقت 2004 میں کائبور ریٹ جو تھا 4.32 تھا، نومبر میں یہ 4.5 ہوا، 5.7 ہوا، اور اکتوبر 2005 میں 8.92 ہو گیا. اب جب ہم نے انڈسٹری لگائی تو اس وقت ہمارا ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ریٹ آف انٹرسٹ وہی رہے گا، یا ایٹ لیسٹ تھوڑا 10% یا 5% اوپر نیچے ہوتا رہے گا. اس وقت پوزیشن سب سے بڑی پرابلمٹک یہ ہوئی ہے کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھی ہوئی ہے. کاسٹ آف پروڈکشن میں ہمارا جو میجر پرابلم ہے وہ ہے ہمارے ریجنل ایریاز میں جو لوگوں نے ہمارے ساتھ کمپٹیشن کر رہا ہے. ہم کمپٹیشن اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ نہیں کر رہے، پاکستان کو کمپیٹ کرنا پڑ رہا ہے فارن گورنمنٹ کے ساتھ. فار ایگزامپل گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف بنگلہ دیش یا سری لنکا یا چائنا. ایک انڈسٹری اٹ سیلف کین ناٹ فائٹ ود اے کنٹری ایز سچ. ہمارا اسپننگ سیکٹر کو ٹوٹلی اگنور کر دیا گیا، اور اس پرٹیکولر جو تقریباً 5 بلین یا 6 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس میں اسپننگ سیکٹر میں 2006 میں 47% انویسٹمنٹ ہوئی، ویونگ میں 26 ہوئی، ٹیکسٹائل پروسیسنگ میں 10.5 ہوئی، اور نٹ ویئر میں 5، اور اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو 50% آف 6 بلین اسپننگ میں لگ گیا. آئی ایم سوری ٹو سے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری منسٹری نے اسپننگ انڈسٹری کو ٹوٹلی اگنور کر دیا. اب اگر دیکھا جائے تو اسپننگ از دی انجن آف ٹیکسٹائل. اگر یارن اچھا نہیں بنے گا تو آگے فیبرک کیسے اچھا بنے گا؟ یہ